नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तमाम साथियों को निहायत अदब, एहतराम और मेरी मोहब्बत का सलाम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिका नस्तईन। ए हमारे अल्लाह पाक, हमारे कामों को हमारे लिए आसान फरमा दीजिए और हमारा खात्मा ईमान पर कीजिए। हर तरह की हम्दो सना अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए लायक और ज़ेबा, जो आपको और मुझे पैदा करने और पालने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में बताते हैं कि उन्होंने आपको और मुझे पैदा किया, खूबसूरत बनाया, रास्ते आसान किए, मंजिलें आसान की, नाम दिया, मुकाम दिया, और वो अल्लाह वाकई में इस लायक है कि उसकी हम्दो सना की जाए, उसकी तस्बीहात की जाए। और हर तरह का दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे भी उनके हाथों हौज़े कौसर नसीब करें, क्योंकि आज का टॉपिक ही हौज़े कौसर है। अल्लाह हमें हौज़े कौसर नसीब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। शुरू करते हैं हौज़े कौसर का सफ़र। हम एक ऐसी जगह दाखिल हुए जहाँ का हुस्न शायद अल्फाज की गिरफ्त में नहीं आ सकता था। झील का बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद और बेआमेज़ पानी के फर्श पर चांदी की तरह बिछा हुआ था। झील की सतह पुरसुकून और हमवार थी, और उसके देखने से ही निगाहों को अजीब तरह की तस्कीन मिल रही थी। झील के किनारे ऐसे चमकदार मोतियों के बने हुए थे जो अंदर से खाली थे। किनारे के पास इंतहाई दबीज़ और मुलायम कालीन बिछे हुए थे, जिन पर चलते हुए तलवों को नाकाबिले बयान राहत मिल रही थी। इन पर शाहाना और आरामदेह नशिस्तें मौजूद थी। शीशे से ज़्यादा शफाफ राहत मेज़ों पर सोने और चांदी के गिलास सितारों की तरह जगमगा रहे थे। झील से ऐसी महक उठ रही थी जिससे मशामे जान मुअत्तर होकर रह गए। मैंने एक नशिस्त संभालते हुए साले से पूछा, ये इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? हौज़ की तह में जो मिट्टी है वो दुनिया की किसी भी खुशबू से ज़्यादा मुअत्तर है, और उसी खुशबू का ये असर है। साले ने झील से एक गिलास भरा और मेरे सामने रखते हुए कहा, मज़े करो। मैंने एक घूंट पी लिया, और दुनिया में मैंने इसकी सिर्फ तशबीहात सुनी थी, दूध, शहद वगैरह, मगर ये इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर मशरूब था। अगरचे मैं पहले भी जामे कौसर पी चुका था, मगर इस माहौल में पीने का मज़ा ही कुछ और था। बाहर महशर में सख्त और चिलचिलाती धूप थी, मगर यहाँ ठंडी खनक और सुबह हवा चल रही थी। सूरज बिल्कुल डूबने से पहले का समा महसूस होता था। सफ़ेद आसमान पर शफक की सी लाली छाई हुई थी। ये शफक कहीं गहरी सुर्ख थी, कहीं नारंगी और कहीं जर्द। आसमान के ये रंग झील के सफ़ेद पानी पर अपना अक्स यूं फैलाए हुए थे कि गोया कोई गोरी चिट्टी दोशीज़ा सर पर रंग बिरंगा दुपट्टा फैलाए हुए हो। बिलाशुबह ये एक इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत मंजर था। मैंने अपने इर्द गिर्द निगाह डाली। मुझे ये बिल्कुल किसी पिकनिक पॉइंट का मंजर लग रहा था। लोग टोलियों में तन्हा तन्हा और अपने अहले खाना के हमरा इस झील या हौज़ के किनारे खड़े और बैठे आपस में खुशगपियाँ कर रहे थे। सब लोग बेहद खुश और मसरूर नज़र आ रहे थे। इनके चेहरों पर फैला सुकून और इत्मीनान ये बताने के लिए काफ़ी था कि इन लोगों ने पाला मार लिया है। ये मौत, दुख, बीमारी, गम और तकलीफ़ के हर इम्कान से दामन छुड़ाकर अबदी और सच्ची खुशी के बहर नापेदा किनार के सामने आ खड़े हुए। ख़त्म ना होने वाली कामयाबी, मांद ना पड़ने वाली खुशी, कम ना होने वाली लज्जतें और फना ना होने वाली ज़िंदगी और वापस ना ली जाने वाली आसाइशें आज इनके कदमों में थीं। कितनी कम मेहनत करके कितना ज़्यादा सिला पा लिया लोगों ने। इस कामयाबी का जश्न मनाते हुए उनके कहकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनी जा रही थीं। उनके चेहरों की मुस्कुराहटें हर तरफ बहार बनकर छा रही थीं। उन्हें देखकर मुझे अपने बीवी बच्चों का ख्याल आया। साले ने मेरा ख्याल
خیال میرے چہرے پر پڑ لیا۔ وہ بولا آؤ چلو، لگے ہاتھوں تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ملوا دیتے ہیں۔ انہیں بھی یہیں بلوا لیا گیا۔ مجھے سب سے پہلے لیلا نے دیکھا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ حوض کے کنارے ایک نشست پر بیٹھی تھی، مگر شاید اس کی متلاشی نگاہیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دور سے ہی دیکھ لیا۔ وہ نشست سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کا کندھا تھپکتا رہا اور پھر میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں نے آخری دفعہ جب اسے میدان حشر میں دیکھا تھا تو وہ بہت بدحال تھی، مگر اب میری بیٹی پریوں کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکریہ ادا کیا جس کی بنا پر وہ آج مجھ سے ملی تھی۔ میں نے اس سے کہا لیلا، مصیبت اور تکلیف کے دن ختم، اب خوشی اور راحت ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر رہے گی۔ اتنے میں باقی سب لوگ بھی میرے پاس آ چکے تھے۔ میری دیگر دو بیٹیاں عارفہ اور عالیہ دونوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھیں، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا انور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے سارے بچوں کو گلے لگایا، پھر ان سے کہنے لگا میرے بچوں، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے دنیا کی رنگینیوں کے اوپر اپنے رب کے وعدوں کو ترجیح دی۔ تم نے حقیر دنیا کے عارضی فائدوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کا انتخاب کیا۔ آج تمہاری ابدی کامیابی کا دن ہے۔ آؤ اس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوثر ایک ساتھ پی کر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں بھی ایسی خوشیاں دینا، ہمیں ہمارے والدین اور ہمارے بچوں کے ساتھ حوض کوثر پہ ایسے ہی جمع کرنا، ہماری غلطیوں سے درگزر کر کے، ہمارے والدین کی غلطیوں سے درگزر کر کے، ہماری اولاد کی غلطیوں سے درگزر کر کے۔ اے اللہ تو ہمیں ان سب کے قریب رکھنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں ہماری انہی رشتوں سے ٹھنڈک بھی دینا اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنانا۔ ہمیں ان سب کے ساتھ خوشی والے لمحات آخرت کے دن میں نصیب کرنا۔ یہ کہتے ہوئے میں قریبی موجود ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ بھی میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں نے بیٹھتے ہی لیلا سے کہا بیٹا میں تمہاری رودات سننا چاہتا ہوں، مگر پہلے انور، عالیہ اور عارفہ تم بتاؤ، تم لوگ خیریت سے اپنی ماں تک پہنچ گئے تھے؟ تینوں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اول وقت ہی سے محفوظ تھے اور مختلف فرشتوں نے روز حشر کے آغاز پر ہی انہیں بحفاظت کے سائے تلے پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد لیلا بولی ابو میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میں سور کی آواز سن کر جب قبر سے نکلی تو عجیب وحشت کا عالم تھا۔ سب لوگ ایک ہی سمت بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت کسی کے جسم پر کوئی کپڑے نہ تھے، مگر خوف اور دہشت اور پریشانی کا یہ عالم تھا۔ کوئی کسی کو نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ کوئی اپنی بے حجابی کی پرواہ کر رہا تھا۔ میں نے آپ سب کو بہت تلاش کیا، مگر آپ لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ لاچار ہو کر میں بھی اسی سمت دوڑنے لگی جس سمت سب دوڑ رہے تھے۔ خبر نہیں اس حال میں مجھے چلتے چلتے کتنا وقت لگ گیا۔ لگتا تھا کہ ہر کسی کو ایک منزل پر پہنچنے کا جنون سوار ہے۔ لوگ دہشت زدہ تھے، پریشان حال تھے، مگر مجبور تھے کہ ایک ہی سمت بھاگتے چلے جائیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا یہ سور اسرافیل کا اثر تھا کہ ہر شخص میدان حشر کی طرف دوڑنے پر خود کو مجبور پا رہا تھا۔ لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں تھے، مگر سب کا رخ ایک ہی سمت کر دیا گیا۔ جی ہاں ابو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب لوگ ایک ہی سمت میں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ان سے خون نکلنے لگا، تھکن سے جسم ٹوٹ گیا، مگر اندر کوئی چیز تھی جو رکنے نہیں دے رہی تھی۔ پیاس کے مارے حالت خراب تھی، مگر پانی کا قطرہ کہیں نہ تھا۔ بلا کی گرمی تھی، مگر کہیں کوئی سایہ اور درخت نہ تھا۔ ابو سارے راستے سوائے چٹیل میدان کے کچھ نہ ملا۔ پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، کھائی، غرض نہ کوئی نشیب تھا اور نہ فراز۔ کیا بتاؤں ابو کہ کتنا اذیت ناک سفر تھا۔ دنیا ہوتی تو میں تھک کر گر جاتی، میں مر جاتی، مگر وہاں تو نہ گرنا تھا اور نہ نصیب میں مرنا تھا۔ ناچار میں دوڑتی رہی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب الحشر و اعوذ بک من عذاب المیزان۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچانا، حشر کے عذاب سے بھی بچانا اور حساب کتاب کے عذاب سے بھی بچانا۔ پھر کیا ہوا؟ انور نے بہت تأسف آمیز لہجے میں پوچھا، اسی طرح چلتے چلتے نہ جانے کتنے عرصے میں میدان حشر تک پہنچی، مگر یہاں ایک دوسری مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہر جگہ عجیب خوفناک فرشتے گھوم رہے تھے، ان کی شکل دیکھ کر ہی ڈر لگ جاتا۔ میرے ساتھ تو انہوں نے کچھ نہ کیا، مگر دوسروں کو وہ بڑی بے دردی سے مار رہے تھے، مگر مار پیٹ کا یہ منظر دیکھ کر ہی میری جان نکل جاتی۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، آسمہ تمہیں کہاں ملی؟ وہ بھی میدان حشر میں مجھے ایک جگہ روتی روتی مل گئی۔ ابو، وہ تو بڑے ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکی تھی، اس کی حالت دیکھ کر تمہیں اپنی پریشانی بھول ہی گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے کہ کچھ حوصلہ رہے، مگر آپ سے ملنے کے بعد حوصلہ اور نجات کی امید بالکل دم توڑ گئی۔ عالیہ نے پوچھا، آخری دفعہ وہ تمہیں کہاں ملی تھی؟ جب سجدے کا حکم ہوا میں سجدے میں چلی گئی، اس وقت وہ میرے برابر میں تھی، مگر وہ سجدے میں نہ جا سکی۔ وہ دنیا میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ کو ہماری عبادت اور ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، وہ مجھے ایسے ہی معاف کر دے گا۔ وہ روزہ یہ کہہ کر چھوڑتی تھی کہ میری خوبصورت جلد خراب ہو جائے گی۔ عارفہ نے پوچھا، جب تم سجدے سے اٹھی تو وہ کہاں تھی؟ وہ میرے برابر میں ہی تھی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو الگ کیا جائے تو فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس سے لے گئے، پھر مجھے حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ اس دفعہ نائمہ نے سوال کیا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں پکڑا کر مجھے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے، مگر میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت کے، اس نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ مجھ سے ایمان عبادات کے متعلق سوالات ہوئے، میں نے بتا دیا کہ میں ہر بات پر ایمان رکھتی تھی، میں ساری عبادات کرتی تھی۔ پھر موٹے موٹے اخلاقی معاملات، صلح رحمی اور حقوق العباد کا سوال ہوا، میں نے ان سوالات کا جواب بھی دے دیے۔ اس کے بعد مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عام زندگی میں کی جانے والی نافرمانیوں اور گناہوں سے متعلق مجھ سے سوال نہ کر لیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس پر میں نے کہا، لیلا بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے اگلا سوال کر لیتے تو تم ماری جاتی۔ وہ جس کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس کا جواب نفی میں آنا یقینی ہوتا ہے۔ یہ کام صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو پکڑنا مقصود ہو۔ انہوں نے تم سے صرف وہ پوچھا جس کا صحیح جواب تمہارے نامہ اعمال میں موجود تھا، باقی تمہارے گناہ گرچہ نامہ اعمال میں موجود تھے، مگر اللہ نے انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں آپ اور میں اس اللہ پر جو اتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمارا بھی آسان حساب لینا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہم سب سے بھی اسی طرح آسان حساب لینا۔ ہاں ابو جی، انہوں نے ایک بات مجھ سے آخر میں کہی تھی، اور وہ یہ کہ تم عبداللہ کی بیٹی ہو، تمہیں تو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے کر اس کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ اس وقت میری خوشی کا جو عالم تھا میں اسے بیان نہیں کر سکتی۔ صالح جو میرے برابر میں ہی بیٹھا اس کی بات سن کر کہنے لگا، تمہاری بخشش عبداللہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، البتہ تمہارے درجات تمہارے والد کی وجہ سے بلند ہوئے ہیں۔ تم اس وقت حوض کوثر کے VIP لاؤنج میں بیٹھی ہو، جانتی ہو تم پر اور تمہارے بہن بھائیوں اور والدہ پر یہ مہربانی صرف تمہارے والد کی وجہ سے ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ کامیاب لوگوں میں سے جس شخص کا درجہ سب سے بلند ہوگا اس کے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ اس پر عالیہ نے کہا، جبھی ہم بہن بھائیوں کے خاندانوں کے کسی فرد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملی؟ صرف ہم بہن بھائیوں اور امی کو ہی فرشتوں نے یہاں آنے دیا، باقی لوگ بھی یہاں ہیں مگر انہیں پیچھے ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ سن کر نائمہ کے چہرے پر کرب کے گہرے آثار طاری ہو گئے۔ اس کے اندر کی ماں بولی، سوائے جمشید کے، اور یہی بات سن کر ایک خاموشی چھا گئی۔ آخر انور نے خاموشی کے اس پردے کو یہ کہہ کر توڑا، ابو
مجھے آپ کے استاد فرحان صاحب کی اس تحریر نے بچا لیا جو میں نے آپ سے اکثر سنی تھی، اور اس تحریر کو میں نے اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ عارفہ بولی، بھائی وہ تحریر کیا تھی، ہمیں بھی سناؤ۔ انور نے آنکھیں بند کی اور بولنے لگا، ہمارے دور کے مصلحین لوگوں کے اندر سے ترقی کی اس فطری خواہش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خدا ایسا نہیں کرتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس خواہش کا رخ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف مڑ جائے۔ دنیا کی اشرافیہ اور اہل ثروت گروہ میں شامل ہونے کے بجائے لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے مقربین اور جنت کی اشرافیہ میں شامل ہوں۔ آپ پورے قرآن کی دعوت پڑھ لیں، وہ اس کے سوا انسان میں کوئی ذہن پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کے اولین مخاطبین صحابہ کرام اسی ذہن کی حامل ہستیاں تھیں۔ ابو بکر و عمر کا انفاق اور عبد الرحمن و عثمان کی سخاوت اور علی و ابو ذر کی سادگی آخرت پر اسی ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آدمی میں جو تبدیلی لاتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو سنو کہ تم لوگوں کو جو بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ کو یاد ہوگا یہ آیت میں نے کچھ دن پہلے کے ایک لیکچر میں پڑھی تھی، اس کا ترجمہ یہاں دیا گیا ہے کہ جو آخرت ہے وہ بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کی زندگی کا سامان دے دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت پر پکا یقین ہو، اس کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ ایسا شخص مال کماتے وقت خدا کی اس نافرمانی کا خطرہ کبھی مول نہیں لے گا جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے مال کا بہترین مصرف اور اپنی ضروریات پوری کر کے آخرت کی ابدی اور زیادہ بہتر رہنے والی زندگی اور زیبائش ہوگی۔ وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دنیا کے گھر سے پہلے آخرت کے گھر کی فکر کرے گا، اور دنیا کی گاڑی سے پہلے آخرت کی سواری کا سوچے گا۔ اخلاق باختہ عورتوں کے عریاں اور نیم عریاں وجود پر نگاہ ڈالنے کی وقتی لذت کے لیے وہ ان حوروں سے محرومی کبھی گوارا نہیں کرے گا جن کا چہرہ چاند، حسن دلکش اور ابدی شباب کبھی نہ ڈھلے گا۔ آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ آپ اور میں دنیا کی بیڈ شیٹس اور دنیا کے کپڑے اور دنیا کے پردے اور گھر کی ڈیکوریشن اور ڈیکوریشن پیسز اور ڈریسز، اور ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اور میں نے مہینے میں ایک جوڑا لیا تو اگر فرض کریں جوڑا آیا 1000 کا یا 2000 کا یا 2500 کا، اس کا آپ 10% صدقہ کر دیں۔ ایک چھوٹا سا اصول رکھیں، اپنی سیلری کا 2%، 3%، جتنا کم سے کم لیکن سیلری آئے اس کا کچھ حصہ قرآن کے لیے نکالیں، ڈالیں، ایسے لوگوں کو دیں جو آپ سے مانگنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مانگ لینا ان کے لیے زیادہ شرمندگی کی بات ہے۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ان کی مدد کریں۔ آپ نے اور میں نے صدقہ خیرات نوافل میں حد سے زیادہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے ایک بیڈ شیٹ لی، آپ کی بیڈ شیٹ 2500-3000 کی آئی ہے، اگر آپ اس میں سے 50 روپے صدقہ کر دیں، کیا جانا؟ کچھ بھی نہیں جانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اس کے بدلے میں آپ کو بہت اچھی سی جنت میں لوازمات دیں گے۔ آپ نے اور میں نے آخرت کا بیگ پیک تیار کرنا ہے، آخرت کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ہر جگہ سفر کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اور آپ نے اور میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے وہاں کے لیے پردے بھی لگوانے، وہاں کی بیڈ شیٹ بھی لینی، آخرت کے لیے ڈیکوریشن پیسز بھی جمع کرنے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم نوافل کی کثرت کریں گے، چاہے وہ اخلاق میں ہو، چاہے وہ کردار میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ مال میں ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات، اے اللہ میری جسمانی باتیں بھی تیری، والطیبات، اور میری مالی باتیں بھی تیری، میرا سب کچھ تجھ پہ قربان۔ اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہمیں آخرت میں یہ شان نہیں نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین طریقے سے با
عمل مومن بنائے، ہمیں دنیا میں اور آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔